114 सूरत में जिसके पहले बिस्मिल्लाह नहीं। 114 सूरतें हैं, सबके पहले देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है, लेकिन सूरह तौबा वो सूरह है कि इसके पहले सूरह बिस्मिल्लाह नहीं लिखा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह के अंदर आयत नंबर 18 और 17-18 के अंदर जिक्र किया कि अगर कोई मुशरिक आदमी जो अल्लाह को नहीं मानता और दीगर भगवान में अपनी आस्था रखता है, अल्लाह के अलावा किसी को शरीक करता है, अगर वो अच्छी नीयत से भी मस्जिद तामीर करे, खुदा का घर बनाए, तो उसके इस घर बनाने से उसको कोई फायदा नहीं हो। मुशरिक इसलिए कि ये जो आयत है इसका पस मंजर ये है कि खाने काबा की अजमत आप सल्लम के आने से पहले उन लोगों के दिल में थी, बल्कि उसकी देख रेख, उसमें हाजियों को पानी पिलाना, ये सब मक्का के लोगों का ही काम था, और खास तौर से बनु हाशिम कबीले की, उसी के लोग उसके चाबी के रखवाले होते थे। वो लोग भी समझते थे कि खाने काबा की इज्जत करना, उसकी देख रेख करना, पानी पिलाना, हाजियों की ताजीम करना, ये सवाब का काम। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने कहा कि उनका ये अच्छा काम भी किसी फायदे का नहीं है। कब? अगर वो ईमान नहीं लाते हैं तब। जब तक ईमान नहीं लाएंगे उनका ये काम अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर वो कुफ्र की हालत में मरे, मुशरिक रहे, तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। इसमें कोई दो टोक नहीं। मुशरिक आदमी उसी हाल में अगर दुनिया से चला जाता है तो फिर उसकी बख्शाइश किसी भी सूरत नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं। लेकिन उसके बाद की ठीक आयत में अल्लाह ने कहा कि मस्जिद कौन तामीर करेगा, तो उसके 5 बुनियादी बातें बताई। एक, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, दूसरा जो आखिरत पर ईमान रखता है, तीसरा जो नमाज पढ़ता है, चौथा जो ज़कात देता है, और पांचवा जो अल्लाह के अलावा किसी का डर खौफ अपने दिल में नहीं रखता। फासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, यही कामयाब लोग। तो इससे पहले वाली आयत में कहा कि अगर आदमी, इससे एक मसला ये निकलता है कि कोई गैर मुस्लिम अगर मस्जिद में ताउन करे तो लेना कैसा है, जबकि ये बात हम जानते हैं कि गैर मुस्लिम है, अल्लाह पर उसका यकीन नहीं है, अल्लाह को मानता है, गैर मुस्लिम भी मानता है। किसी से भी पूछिए अल्लाह भगवान कौन है, कहेगा ऊपर वाला है, इस संसार को कौन चला रहा है, तो ऊपर वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी उनका मानना है कि ये जो देवी देवता बुत है, ये सब भी अल्लाह की तरह अपने पास ताकत रखते हैं, ये भी नफा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे छठी मैया का सबसे बड़ा उनका देवता छठी मैया, उनके बारे में उनका ख्याल अकीदा है कि वो जो चाहे कर सकती है। इसीलिए देखिएगा उस मौके से जो पकवान बनता है, कोई बच्चा उसका छू नहीं सकता जब तक उसको चढ़ा न दिए। जब चढ़ा लेता है, सारा क्रियाक्रम हो जाता है, पूजा पाठ होने के बाद ही वो लोग छूता है उसको, या खाने के लिए देता है या खाता है। ये आस्था उनकी, उनके नजदीक ये अकीदा है कि ये नफा भी पहुंचा सकते हैं, नाराज होंगे तो हमारा घर भी तबाह हो सकता है। तो अगर आदमी अच्छा काम भी कर रहा है लेकिन ईमान वाला नहीं है, तो अच्छा काम का कोई फायदा नहीं। चाहे मस्जिद बनाइए, चाहे कोई भी बनाइए काम। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी चीजों की मोहब्बत को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर आगे रखने का हुक्म दिया, और कहा कि अगर कोई आदमी दुनिया की मोहब्बत में इस कदर डूब जाता है कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ देता है, तो ऐसा शख्स भी कल क़यामत के दिन अज़ाब से दोचार होगा। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे आपका बाप मुशरिक गैर मुस्लिम है, आपका भाई गैर मुस्लिम है, आपको उससे मोहब्बत भी है, आपसे भी मोहब्बत है, लेकिन ईमान नहीं लाए हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत जरूरी है, बाद में बाप की मोहब्बत।
تو وہی اللہ نے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، مددگار نہ بناؤ، اس لیے کہ اگر وہ کفر کی حالت میں ہے، کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، تو پھر آپ کا دوست بنانا کسی کام کا نہیں۔ تو پہلی شرط ہے کہ پہلے آپ اللہ پر یقین رکھیں، اس کے رسول کی بات کو مانیں، اس کے بعد ہی آگے کوئی مسئلہ۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ٹھیک اس کے بعد کی آیتوں میں 30 سے 33 تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی عقیدہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے، اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں آسمان میں، ٹھیک ہے آسمان میں، لیکن آسمان کے اوپر بھی کیا ایک عرش ہے، اس عرش کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا مستوی ہے۔ لیکن یہود جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام جو ایک نبی گزرے ہیں یہ اللہ کے بیٹا ہے۔ اور اسی طرح نصارہ جو ہیں عیسائی، ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد ثابت کرنا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جو ہم سورہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس میں کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر، اس کے پلے، اس کے لیول کا کوئی نہیں۔ تو یہاں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ زیادہ آدمی غور و فکر کرے گا تو کنفیوژن پیدا ہوگی۔ سوچ سکتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے، لوگ پیدا ہوئے، کائنات، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ بھی تو کہیں سے آیا ہوگا۔ تو اللہ کے بارے میں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی عقیدہ رکھیے کہ اللہ ہے، اس پورے نظام کو چلا رہا ہے اور عرش پر مستوی ہے۔ اس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دن میں پیدا کیا، صرف 6 دن میں پورا یہ زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد عرش پہ جا کر کے براجمان ہو گئے۔ اسی طرح یہود و نصارہ میں ایک بری عادت یہ تھی ان کے علماء کی کہ وہ لوگ رشوت لے کر کے فتویٰ دیتے تھے اس زمانے میں۔ اسی کو کہا گیا علماء سو۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، آپ کو ملیں گے پیسہ پر مولوی صاحب ملے، پیسہ بھیجیے مولوی صاحب ہائی مسئلہ کو ایسے بنانا ہے، بن جائے گا، ٹاکا نکلے گا۔ یہ علماء سو کی طرف اشارہ جو اس آیت کے اندر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے یہود کے اندر جو عوام کی جذبات کی قدر کرتے ہوئے فتوے دیتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے فتوے صادر کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ وہ علماء ہیں، ان کے یہاں رہبان، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علماء سو کہا۔ اسی طرح اس آیت کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم روک کے رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے اس کو دردناک عذاب کی دھمکی دی کہ کل قیامت کے دن اگر زکوٰۃ کوئی آدمی جان بوجھ کر کے روک کے رکھتا ہے، نہیں دیتا ہے، تو اس کو عذاب دیا جائے، اس لیے کہ فریضہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کا، اور فرائض میں اگر کمی کوتاہی ہوگی تو اس پر عذاب بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی حالت ذات بیان کی کہ منافق کی ایک خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو آپ کی برائی بیان کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کی برائی بیان کرتے ہیں، لیکن جب ساتھ میں رہتے ہیں تو احساس نہیں ہونے دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ بالکل ایسا لگے گا پاور کرائیں گے کہ اللہ کے رسول آپ حکم کیجیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کے پاس سے جاتے تھے تو اپنی اوقات پہ آ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا۔
ذکر کیا کہ یہ سب سے بدترین آدمی جو منافق آدمی ہے، جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، اور خاص طور سے دینی مسائل میں ادھر ادھر کی بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں بھی سب سے نیچے درجے میں ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے جگہ اس کو ملے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی اس کی آیتوں میں 67 اور اس سے لے کر کے 72 آیت کے اندر منافقوں کی صفت کا ذکر کیا اور مومنوں کی صفت کا ذکر کیا، کیسے پہچان ہوگی۔ اب دیکھیے منافق کی صفت کیا ہے۔ منافق جو آدمی ہوگا اس کے اندر 5 صفت ہوگی۔ ایک کہ وہ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو اس بات سے ذرا برابر بھنک نہیں لگنے دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی باتوں میں ہوں گے، آپ کے ہاں میں ہاں ملائیں گے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ 5 کام کریں گے۔ ایک مددگار ایک دوسرے کے ہوں گے، لیکن غلط چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دوسرا بھلائی کا حکم دینے والوں کو روکیں گے، اسی طرح برائی کرنے والوں کو آمادہ کریں گے اور برائی کرو۔ اسی طرح نماز پڑھنے میں سستی کریں گے۔ ظاہر مسلمان ہوں گے، ایسا نہیں کہ کسی اور کی بات کریں، منافق کا آدمی مسلمان ہی ہے، لیکن یہ صفات ہوگی کہ نماز میں آئے گا تو سستی کریں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے میں ہچکچائیں گے، دے کہ نہیں دے۔ کوئی مانگنے آئے گا تو اپنا ہاتھ روک لیں گے، بہانہ کر کے نکل جائیں گے، نہیں دیں گے۔ یہ سب منافقین کی پہچان ہے۔ لیکن ٹھیک اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے مومنوں کی صفات ذکر کی کہ مومن کون ہوں گے۔ مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے دوسرے کو روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں مومن کی ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ نے مومن یعنی انہی صفات کو آپ الٹا کر دیجئے تو ہو جائے گا منافق کی صفت، اور سیدھا کر دیجئے تو ہو گیا مومن کی صفت۔ تو مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بھلائی کا حکم بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر جنگ میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک کا معاملہ ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جب اعلان ہوا تو بہت سارے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے معذرت پیش کی۔ اسی طرح کچھ ایسے صحابہ تھے جو جان بوجھ کر کے اس کو معذرت پیش کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ کئی ایک آیتیں نازل کر کے ان کا پورا واقعہ ذکر کیا کہ یہ لوگ کیوں نہیں آپ کے پیچھے جا رہے۔ کسی نے سواری نہ ہونے کا بہانہ کیا، کسی نے کچھ بہانہ کیا، اس طرح وہ یہ چاہتے تھے کسی طرح جنگ میں نہ جائے۔ جبکہ حکم یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول جب آواز دے تو سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا، چاہے کسی بھی حالت ہو۔ یہ مومن کی پہچان۔ لیکن اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر کے ان میں جو سچے دل کے تھے، جنہوں نے واقعی معذرت کی تھی کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، یا بوڑھے ماں باپ ہیں، یا اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، پھر اللہ نے آیت نازل کی، ان کی برات کا اعلان کیا۔ لیکن جو لوگ واقعی پیچھے رہ گئے تھے ان کو اللہ نے عذاب کی دھمکی بھی دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہنا، یہی مومن کی صفات ہے اور یہی مومن کی پہچان ہے، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری چیز نہیں۔ تو باتیں اس میں تو بہت ساری ہیں، لیکن جو بنیادی باتیں وہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اور آج 10 تراویح لگ بھگ مکمل ہوئی ہے، یعنی کہ ایک عشرہ ختم ہو گیا، ایک عشرہ ختم ہوا، دوسرا عشرہ یعنی لگ بھگ 19 یا 20 اور رہ گئے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ